इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया व तज़हक़ अनफुसुहुम व हुम काफिरून। तर्जमा: तो तुम्हें उनके माल और उनकी औलाद ताज्जुब में न डाले। अल्लाह यही चाहता है कि इन चीज़ों के ज़रिए दुनिया की ज़िंदगी में इनसे राहत और आराम दूर कर दे और कुफ्र की हालत में इनकी रूह निकले। फला तुअजिबका अमवालुहुम वला औलादुहुम, तो तुम्हें उनके माल और उनकी औलाद ताज्जुब में न डालें। इस आयत में खिताब अगरचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ है, लेकिन इससे मुराद तमाम मुसलमान हैं। और आयत का माना यह है कि तुम इन मुनाफिकों की मालदारी और औलाद पर यह सोचकर हैरत न करो कि जब ये मरदूद हैं तो इन्हें इतना माल क्यों मिला। अल्लाह ताला यही चाहता है कि इन चीज़ों के ज़रिए दुनिया की ज़िंदगी में इनसे राहत और आराम दूर कर दे कि मेहनत से माल जमा करें, मुशक्क़त से फिर इस माल की हिफाजत करें और फिर हसरत से इसको छोड़कर मरें। कि बंदा दुनिया में माल जमा करने के लिए मेहनत मुशक्क़त करता है। बाज़ लोग आप देखते हैं डबल जॉब करते हैं, फिर इसके साथ बाज नाइट भी करते हैं, रात की ड्यूटी भी करते हैं। ये मुसलमानों की नहीं, वैसे बात हो रही है कि बंदा माल कैसे जमा करता है। फरमाए कि इतनी मेहनत मुशक्क़त से जमा करते हैं, फिर जब जमा होता है फिर आपको हिफाजत की फिक्र होती है। क्या होती है? हिफाजत की फिक्र होती है। तो अब फरमाए कि ये अल्लाह ताला मुनाफिकों के बारे में यही चाहता है कि दुनिया की ज़िंदगी में इन्हें राहत और आराम न मिले। ये मेहनत मुशक्क़त से माल जमा करें और फिर उसकी हिफाजत करें, और जब मरें तो हसरत के साथ मरें कि अब माल को आगे तो लेके जा नहीं सकते। लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया, कि इन चीज़ों के ज़रिए दुनिया की ज़िंदगी में इनसे राहत और आराम दूर कर दे। मुनाफिकों पर माल के ज़रिए दुनियावी ज़िंदगी में डाले जाने वबाल का कुछ जिक्र पहले हुआ। इसका मज़ीद वबाल ये पड़ेगा कि माल खर्च करने के मामले में उनका दिल तंग होगा और वो राह खुदा में माल खर्च करना पसंद ना करेंगे, जबकि औलाद के ज़रिए उन पर दुनिया में ये वबाल आएगा कि वो अपने बच्चों की तरबियत करने में तरह तरह की मुशक्क़तों में पड़ेंगे। उनके खाने पीने और लिबास वगैरह के इंतज़ाम करने में परेशानियों का सामना करेंगे, और वो मर जाएं तो ये उनकी जुदाई पर इंतहाई रंजो गम में मुब्तला हो जाएंगे। और जब ये मरेंगे तो इनकी रूह कुफर की हालत में निकलेगी और आखिरत में अल्लाह ताला उन्हें शदीद अजाब देगा। औलाद अगर किसी की फौत हो जाए तो बंदा रंजो गम में होता है, और जब ये खुद मरेंगे तो फिर कुफर की हालत में मरेंगे और आखिरत में इनके लिए शदीद अजाब होगा। काफिरों और मुसलमानों की मेहनत और मुशक्कत में फर्क। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि माल और औलाद की वजह से जिस मेहनत मुशक्कत तकलीफ और रंजो गम का सामना करना पड़ता है, उसमें काफिर और मुसलमान दोनों शरीक हैं। तो फिर दोनों की मेहनत और मुशक्कत में फर्क क्या है कि एक जैसी मेहनत मुशक्कत एक के हक में अजाब है और दूसरे के हक में अजाब नहीं। तो इसका जवाब यह है कि माल और औलाद के मामले में अगरचे मुसलमान और काफिर दोनों को एक तरह की मेहनत मुशक्कत का सामना करना पड़ता है, लेकिन मुसलमान चूंकि इन मुशक्कतों पर सब्र करता है और इस पर आखिरत में उसे सवाब मिलेगा, इसलिए ये उसके हक में अजाब नहीं। जबकि काफिर को चूंकि आखिरत में कोई सवाब नहीं मिलेगा, इसलिए उसके हक में ये मुशक्कतें और अजाब है। काफिरों के माल और दौलत से धोखा न खाने का हुक्म। इस आयत से मालूम हुआ कि काफिरों की माली और अफरादी कुव्वत पर ताज्जुब नहीं करना चाहिए। जैसे आज के ज़माने में कुफार की टेक्नोलॉजी और जदीद चीज़ों पर लोग ताज्जुब करते हैं कि फलां चीज़ ईजाद कर लिया,
ट्रेन ایجاد کر لی، ہیلی کاپٹر ایجاد کر لیا، بم ایجاد کر لیا، فلاں چیز ایجاد کر لیا، فلاں چیز ایجاد کر لیا، تو فرمایا کہ ان کی ایسی چیزوں پر حیرت میں نہیں آنا چاہیے، تعجب نہیں کرنا چاہیے، اور ان کے اس چیز سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ یہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا دنیاوی عذاب ہے۔ نیز کافروں کے مال و دولت کی کثرت سے دھوکہ نہ کھانے کا حکم اور بھی کئی جگہوں پر قرآن میں ذکر ہوا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل ثم مأواہم جہنم وبئس المہاد۔ اے مخاطب، کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا ہرگز تجھے دھوکہ نہ دے، یہ تو زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے، وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا فلا یغررک تقلبهم فی البلاد۔ ترجمہ: اللہ کی آیاتوں میں کافر ہی جھگڑا کرتے ہیں، تو اے سننے والے، ان کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا تجھے دھوکہ نہ دے۔ اللہ عز و جل سے غافل کر دینے والا مال اللہ کا عذاب ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو مال اور اولاد اللہ سے غافل کرے وہ اللہ کا عذاب ہے۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو اپنے مال کی کثرت اور اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر اور اس کی عبادت اور اطاعت میں انتہائی غافل ہیں۔ عبادت اور اطاعت سے انتہائی غافل ہیں، یعنی عبادت بھی نہیں بجا لاتے، اطاعت بھی نہیں کرتے۔ غافل مالدار کا انجام یہ بھی معلوم ہوا کہ مالدار کی جان بڑی مصیبت سے نکلتی ہے اور اسے دگنی تکلیف ہوتی ہے، ایک تو دنیا سے جانے اور دوسرا مال چھوڑ جانے کی، جبکہ مومن کی جان آسانی سے نکلتی ہے کہ وہ اسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا ذریعہ ہے۔ مومن بندہ فوت ہو تو یہ ایک آگے عالم برزخ جو ہے، مرنے کے بعد کی زندگی، وہ ایک طویل ہے، پھر وہاں پہ جیسے بولتے ہیں رشتہ داروں سے بھی بندہ کو ملنے کا موقع ملتا ہے، اگر بندے کی روح اچھی ہے اپنے رشتہ داروں سے ملتا ہے، اگر نیک ہے تو اولیاء سے بھی اس کو ملاقات کا شرف ملتا ہے، نبی پاک کی زیارت ہوتی ہے۔ دنیا میں بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے نبی پاک کی زیارت نہیں کر سکتا، یا ایسے ماحول حالات نہیں ہوتے، لیکن مرنے کے بعد مومن کو زیارت ہوگی۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ۔ اچھا، اس کے علاوہ جیسے یہ ذکر ہوا کہ مرنے کے بعد بندے کو فلاں فلاں سے ملنے کا موقع ملتا ہے، ایسے ہی ہے، یہ حدیثوں میں بھی اس کا ذکر ہے، اور دوسرے یہ کہ بعض دفعہ ہم خود اس وقت جو کیفیات چل رہی ہیں لوگوں کی، مسلمانوں کی، پوری دنیا کی، ہم پریشان ہوتے ہیں، ہم پریشان ہوتے ہیں کہ مثلا مسلمان جو ہے نا بہت بدعمل ہو گئے، اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، گناہوں میں پڑے رہتے ہیں، عبادت میں دلچسپی نہیں لیتے، عبادت شوق سے نہیں کرتے، دنیا میں مصروف ہے۔ تو بات یہ ہے، اور دوسرے یہ بھی کہ کفار مسلمانوں پر بہت حاوی ہے، کفار کا زور ہے، مسلمان بیچارے مظلوم ہیں، پس رہے ہیں۔ تو اس سے کچھ باتیں جو میرے ذہن میں آتی ہیں وہ یہ کہ قیامت بھی تو اللہ پاک نے قائم کرنی نہیں کرنی، قیامت نے بھی تو آنا ہے۔ اگر کروڑوں مسلمان ہیں اور کروڑوں مسلمان ہی نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی بھی کافر نہ ہو تو پھر قیامت کیسی آئے گی؟ حدیث میں تو ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی، قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر ایک بھی شخص اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، لفظ خالی اللہ بھی کوئی کہنے والا ہوگا نا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، یعنی اللہ کا ذکر زمین پر کوئی کرنے والا ہوگا۔ تو اب یہ ہے کہ مسلمان آہستہ آہستہ ختم ہو جائیں گے، کفار کا غلبہ ہوگا،
اور پھر وہ تو پھر مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد آپ امن و امان آئے گا، امن و امان کے بعد 40 سال کا عرصہ امن سکون سے رہے گا، فل سکون، پوری دنیا میں اسلام پھیل جائے گا۔ اس کے بعد پھر مومنوں کو ایک دم موت آ جائے گی اور پھر کفر پھیل جائے گا، کفر پھیلے گا روئے زمین پر، تمام کافر ہوں گے، پھر قیامت آئے گی۔ قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی، قیامت مسلمانوں پر نہیں آئے گی۔ جب قیامت آئے گی روئے زمین پر کوئی ایک بھی مسلمان نہیں ہوگا، تب قیامت آئے گی۔ تو اب اچھا قیامت آئے گی، قیامت آئے گی تو جو جنہوں نے یہاں اللہ کی اطاعت کی ہے، رسول اللہ کی اطاعت کی ہے، تو انہیں اللہ پاک بطور انعام راضی ہو کر انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ بندہ کہے میری عمر 600 سال ہو، تو بھئی کیا جنت نہیں جانا تم نے؟ کہ اللہ کے پاس تمہیں جانا پسند نہیں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا، آپ نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ یہ ایک طویل واقعہ ہے۔ پھر اللہ پاک نے فرشتہ اللہ کے پاس گیا تو اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ سے جا کے کہو آپ جتنی عمر جینا چاہتے ہیں جی لیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی فرشتے آئے، فرشتے، یہ ایک محبت بھرا واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہونے والے تھے، کچھ ایام سے پہلے آپ اپنے گھر مبارک میں تشریف فرما تھے، آرام فرما رہے تھے، لیٹے ہوئے تھے۔ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کے ساتھ موجود تھے، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا وہ بھی موجود تھی۔ دروازے پر بہر دستک ہوئی، بڑے گیٹ پہ۔ پوچھا کون؟ کہا کہ میں ایک اعرابی ہوں، دور سے آیا ہوں، نبی پاک سے ملنا ہے۔ اعرابی مانا کسی گاؤں دیہات سے میں آیا ہوں۔ تو سیدہ فاطمہ نے اس کو اندر سے جواب دیا کہ نبی پاک ابھی آرام فرما رہے، آپ بعد میں آنا، ابھی جاؤ۔ اس نے کہا میں بہت دور سے آیا ہوں، میں نے ضرور ملنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل نے کہا یا رسول اللہ بہر اسرائیل آیا ہوا ہے اور اندر آنے کی اجازت چاہتا ہے، بغیر اجازت اندر نہیں آنا چاہتا۔ یہ رسول اللہ کی ایک تو شان ہے کہ فرشتے بغیر اجازت کے گھر میں داخل نہیں ہوتے۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ وہ اجازت چاہتا ہے، بہر اسرائیل ہے، کسی اور شخص کی شکل میں، دیہاتی کی شکل میں کھڑا ہوا ہے۔ پھر نبی پاک نے سیدہ فاطمہ کو بلایا اور کہا کہ بیٹا یہ دیہاتی نہیں ہے، یہ تو وہ ہے جو باپ کو اولادوں سے جدا کر دیتا ہے، اولاد کو باپوں سے جدا کر دیتا ہے، جو اپنے بھائیوں کو بھائیوں سے جدا کر دیتا ہے، یہ تو وہ فرشتہ اسرائیل ہے۔ فرمایا اس کو آنے دو۔ پھر وہ فرشتے آئے، عرض کی یا رسول اللہ اللہ پاک نے پیغام بھجوایا ہے، فرمایا کہ آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں یا یہیں دنیا میں رہنا چاہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی ملاقات کو زیادہ پسند کرتا ہوں، میں اللہ کی ملاقات کو زیادہ پسند کرتا ہوں۔ اب کیا ہے اس میں دنیا میں بھی تو خیر یہ سوالات پھر الگ بنتے جائیں گے، تو اس میں کیا ہے ہم نے آخر دنیا سے جائیں گے، ہم نے جانا ہے، جائیں گے تو اللہ سے ملاقات ہوگی نا ہماری۔ دنیا سے جائیں گے، انتقال ہوگا، اس دنیا سے اگلی دنیا میں جائیں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، جنت ملے گی۔ اگر مطلب ہم یہ کہیں کہ قیامت نہ آئے، ہماری لمبی عمر ہو، تو یہ شاید اچھا نہیں ہے۔ البتہ موت کی تمنا بھی نہیں کرنی چاہیے، زندگی پھر ایسی بھی نہ ہو کہ بعد میں بندہ تکلیفوں میں رہے۔ حدیث میں فرمایا گیا بہترین شخص وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل نیک ہو۔ اچھی زندگی والا وہ شخص ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے عمل نیک ہو۔ اور فرمایا بدترین وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال گناہوں بھرے ہوں، اس کے عمل برے ہوں۔ تو اچھا مراد اب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ہم نے ملاقات کرنی ہے، قیامت نے بھی آنا ہے۔ ہم اپنے طور پہ نیک عمل کرتے رہیں، اللہ کی اطاعت کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے بارے میں لکھا ہے ہم سے وہ غیب ہے، وہ چیزیں ہم سے چھپی ہوئی ہے، ہم اس پر راضی رہیں، اللہ کی اطاعت کرتے رہیں اور گناہوں سے بچتے رہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے جو کچھ ہم نے سنا سمجھا اس کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔